नसल्ली अला रसूलिल करीम वाला आलिहि व सहाबी अजमईन। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी अज़ीज़ बहनों बेटियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अल्लाह ताला के ज़िक्र की जो फजीलत है ना, उस पे बयान दूँगी। अल्लाह ताला के ज़िक्र की फजीलत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला जिसको ये नसीब हो जाए, जिस शख्स का दिल ज़िक्र से जारी हो जाए, जिस पे अल्लाह का ज़िक्र जारी हो जाए, जो हर वक्त ज़ुबान ज़िक्र से तर रहे, तो सुभान अल्लाह, क्या बात है उस शख्स की। हर शख्स अपने दिल की गहराइयों में इस बात का एहसास रखता है कि वही वक्त का आराम और बेहतर है जिसमें अल्लाह ताला की याद से इंसान का दिल मुनव्वर हो। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि कुरान मजीद में ईमान वालों के लिए रहमत और शफा नाज़िल फरमाई गई है। यह एक को नहीं मिल सकती मगर जो तालिब फैज़ हो। अल्लाह ताला जिसे नवाजे वो इससे पा लेगा। अल्लाह ताला गुनाहों पर इसरार करने वाले इससे अक्सर महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करो ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर चीज़ को साफ़ करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। दिल को साफ़ करने वाली शय ज़िक्र अल्लाह है। ज़िक्र अल्लाह के मुतल्लिक़ फरमाया गया, अल्लाहु अकबर, बिलाशुबह अल्लाह का ज़िक्र बड़ी चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, महमात और मशाइल से फारिग होकर मेरी इबादत यानी याद कर। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा सीना बेफिक्री से भर दूंगा और अलूम मार्फत से पुर कर दूंगा। गैर से बेनियाज हो जाएगा, फ़िक्र व एहतियाज से तेरा बंद कर दूंगा। और अगर मशाइल दुनिया नफ्स की पैरवी में मशगूल रहेगा तो मैं तेरे लिए फ़क्र व एहतियाज के दरवाज़े खोल दूंगा कि हर वक्त फ़िक्र में, परेशानी में लगा रहेगा। और फरमाया, अक्लमंद वही लोग हैं जो अल्लाह ताला का ज़िक्र खड़े बैठे करते हैं, कभी इससे गाफिल नहीं रहते। ज़िक्र अल्लाह के मायने है अल्लाह की याद, और इससे मुराद ये है कि जो काम भी करे इस वक्त अल्लाह ताला को याद रखे। ये काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं। वज़ाइफ ज़िक्र ही की किस्म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कुरान मजीद का एक हुर्फ़ पढ़े उसको एक नेकी मिलेगी जिसका सवाब 10 नेकियों के बराबर है। और फरमाते हैं, जो शख्स कुरान पढ़कर इस पर अमल करे, इसके माँ बाप को क़यामत के रोज़ ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब से ज़्यादा होगी। तो अमल करने वाले की फजीलत का क्या कहना। अमल अजर अमल से मिलता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत करना चाहिए। आप लोग किचन में काम कर रही हैं, चल फिर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो ज़ुबान आपकी अल्लाह के ज़िक्र से तर होनी चाहिए। आप कलमा शरीफ पढ़ती रहें, आप अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ती रहें, आप दुरूद पाक पढ़ती रहें, तीसरा कलमा पढ़ती रहें, और क्यों तो सुभान अल्लाह ही पढ़ती रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पढ़ लें। ये सारी अल्लाह का ज़िक्र है। तो आप अपना जो टाइम है वो आपका कोई ज़ाया टाइम नहीं होगा। आप खाना बना रही हैं, आप बच्चों को देख रही हैं, आप घर के और काम कर रही हैं, इस्त्री कपड़े कर रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र जारी रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसे वो मेरे मुतल्लिक़ गुमान रखता है मैं वैसा होता हूँ, और मैं इसके साथ होता हूँ जो वो मेरा ज़िक्र करता है। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है। चुनाचा अगर वो अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी अपनी तन्हाई में उसे याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमा में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी इसके से बेहतर मजमा में, फ़रिश्तों के मजमा में इसका ज़िक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है ज़िक्र करने वालों की। एक हदीस में आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर है।
اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ عمل خیر اس اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، اور وہ فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر مطلب یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے نا، آپ کے گھر میں جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درس کی محفل ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیحیں پڑھیں، کچھ بھی آپ مل کے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ بڑی اچھی محفل ہوتی ہے۔ اس محفل میں بہت اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ بہنوں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اسے اپنے 1 سال تک اگر ایک دفعہ اپنے میلاد شریف آپ کے گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس میں ظاہر قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بیان ہوتی ہیں، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے، اور پیارے نبی پاک کی پیاری پیاری نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور جتنی محفل میں ہوتی ہیں بہنیں بیٹھی سب درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو کیسی زبردست یہ محفل ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایک بار 1 سال میں یہ محفل ہوتی ہے نا تو 1 سال تک اس گھر میں رحمت کا مینہ برستا رہتا ہے، کہ گھر سے بلائیں دفع ہوتی ہیں، بڑی رحمت برستی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اپنے گھروں میں ضرور محفل کروایا کرو۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ محفل ہو رہی ہے، یہ میرا ذکر کر رہے ہیں سب مل کے بیٹھ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک آدمی کی گود میں دھرم بھرے ہوں اور وہ اس کو برابر تقسیم کر رہا ہو، یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درم روپے بھرے ہوئے ہوں اور وہ اس کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس پیسے تقسیم کرنے والوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے فرمایا اس کی بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کے حلقے، یعنی مجمع، جہاں پہ سب مل کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ کی یاد میں پڑھتے ہیں، جو بھی میں نے ذکر کیا تھا جس طرح قرآن خوانی کر رہے ہیں، اپنی محفل میلاد ہے، درس کی محفل ہے، درود پاک کی محفل ہے، سب بہنیں بیٹھ کے خاموشی سے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مجمع ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان، بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ شیطان سے بچائے ہم سب کو۔ شیطان تو ایسے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈال کے لوگوں کی لڑائیاں کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے۔ پیاری بہنوں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا،
یعنی قرآن پاک پڑھتا رہا یا تسبیحاں پڑھتا رہا، کچھ بھی پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر جب وہ سورج نکل آتا ہے پھر 2 رکعت پڑھی، اس نے اشراق کی، اس کو 1 عمرے کا مطلب اجر ملتا ہے. یعنی اس روایت کے مطابق صحیح ہے کہ وہ 1 حج اور عمرے کا اجر اس پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر ہے. اگر فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ہم وہیں مصلے پہ بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم اشراق کی پڑھ لیں تو کتنا بڑا اجر ملے گا، اس کا حج اور عمرے کا جتنا ثواب پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمیں کتنا ثواب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائیں گے، اور ہمارا دل کتنا مطمئن ہو جائے گا، ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے اللہ. لیکن ہمارے دل میں تو ہوگا نا کہ ہم چلو اللہ کی بات کرتے ہیں، اور امید بھی ہوگی، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے جس طرح گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں، تو ہم کو اچھا گمان رکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر یعنی آواز دے کر کہتا ہے، اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو پہاڑ بھی خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں نا، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. بے شک آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ تیسرا کلمہ پڑھیں. بازار میں جائیں جب بھی تیسرا کلمہ پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. تو یہ جو رستے ہیں نا، یہ زمین یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ فلانی جگہ پہ اس نے ذکر کیا تھا. تو ہم کو کہیں بھی ہم جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضول نہ باتیں کریں، خاموشی سے ہم اللہ کا ذکر کریں، ایسے ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. تو اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میری بہنیں اس پر عمل کریں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تصدیق سبحان المالک القدوس کو اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو، تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دی جاؤ گی اگر تم غفلت نہیں کرنی. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ کی روایت ہے، یہ انہوں نے فرماتے ہیں، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ جو ہماری ہاتھ کی انگلیاں نا، اس پہ ہم گنتی کرتے ہیں نا، تو یہ انگلیاں ہماری قیامت والے دن بولیں گی، اللہ تعالیٰ کو بتائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے گا، یہ بتائیں گی ان انگلیوں پہ ہم نے کتنا پڑھا ہے. ہم یہ تسبیح فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے ہمیں بخشی ہے نا، تو یہ اس پہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے ہیں. تو یہ سب بہنوں کو پڑھنی چاہیے. 33 دفعہ پڑھتے ہیں اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری جو انگلیاں ہیں، یہ ان پر ہم گنتی کرتے ہیں، یہ اس قیامت والے دن بولیں گے، ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے گا، یہ بات کریں گے، یہ بتائیں گے ہم نے ان پہ کتنا پڑھا ہے. تو اس لیے انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے. اس لیے میری پیاری بہنوں، اب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ رات کو سونے جاتے ہیں نا، جب ایک تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں
کہ آپ سونے سے پہلے اپنا احتساب ضرور کیا کیجیے. آپ سوچا کریں کہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا. جو آپ نے اچھی باتیں کی ہوں گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو اللہ کو نہیں پسند یا نافرمانی والی بات ہو گئی یا کوئی گناہ والی بات ہو گئی تو آپ بہت استغفار کیا کریں سونے سے پہلے. اس کو آپ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آج سارا دن آپ نے کیا کیا ہے. اگر اچھے کام کی تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی اور آپ اللہ کا شکر بہت ادا کیا کریں. جتنا آپ شکر کریں گے نا اللہ اتنا ہی آپ پر کرم کرے گا، بہت زیادہ. تو اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیسی پیاری بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. میری پیاری بہنوں، دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں. ہم کتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں باتوں کرنے میں. ادھر اگر ٹیلی فون پہ باتیں کریں تو وہ بھی کافی لمبی ہماری ہو جاتی ہے. اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کچہریاں کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری لمبی ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کے یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، کتنا اللہ تعالیٰ ہم کرم کرے گا ہم سب پر. ہماری ساری اللہ تعالیٰ مرادیں بھی پوری کرے گا اور آپ کا دل بھی خوش رہے گا، آپ مطمئن رہیں گی، آپ کے گھر میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، سکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اب میں اپنی بہنوں کو اس کے علاوہ اور کیا کہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں. بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو اللہ بولیں، اس کی زبان پہ پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے. اس لیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس پر ہم عمل کریں، اور جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نفلی عبادت ہے نا اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. یا باری تعالیٰ جو میں نے اس وقت بیان دیا ہے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول اور منظور کر لینا. اگر مجھے کچھ بولنے میں کچھ کوئی غلطی ہوگی، بیان میں کوئی بھول چوک ہوگی، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو جو سننے والے ہیں، مجھے بھی اور ہمارے سب گھر والے بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے سب گناہوں کو معاف کر دینا. یا رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لینا، ہم سب کو ذہنی جسمانی روحانی صحت عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور کرنا، کل بیماروں کو شفا دینا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دینا، بے روزگاروں کو اچھے روزگار دینا. یا اللہ اس ملک سے ساری کرونا وائرس، پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے پروردگار. ہر طرح کی موذی مرضوں سے بچا لے، مسلمانوں کو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم فضل کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. آمین ثم آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ.